बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। पाकिस्तानी सियासत में पिछले कुछ अरसे से मुज़ाकरात और महाजराई आमने सामने हैं। हुकूमत और अपोजिशन में अभी तक बाकायदा बातचीत शुरू नहीं हो सकी, मगर दोनों ने एक दूसरे की संजीदगी को खुद कटहरे में खड़ा कर रखा है। एक तरफ हुकूमती दावा है कि दरवाजे खुले हैं, बातचीत की पेशकश भी मौजूद है, मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जो बज़ाहिर मुज़ाकरात चाहती है और एहतजाज भी, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। पीटीआई की तरफ से पहले कहा गया कि मुज़ाकरात हों या एहतजाज, सारा इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, लेकिन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ऐलान कर रहे हैं कि 8 फरवरी को एहतजाज हर सूरत होगा। अब ये कन्फ्यूजन है या हिकमत अमली, लेकिन हुकूमत का एतराज़ है कि मुज़ाकरात में असल रुकावट हुकूमत नहीं बल्कि खुद इमरान खान साहब हैं। हुकूमत शर्तें बांध रही है कि अगर पीटीआई की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट, इदारों के खिलाफ जुबान और 8 फरवरी की पहिया जाम कॉल साथ चलेगी तो मुज़ाकरात फिर मुमकिन नहीं है, जबकि पीटीआई ये समझती है कि ना इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त, ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का फैसला, ना कोई रिलीफ, तो कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की इस कशमकश में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक नेशनल डायलॉग कमेटी अब कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस तलब कर रही है, जिसका मकसद एक है, सियासी बहरान का हल। ये जानना अहम है कि क्या पीटीआई वाकई इस मेज पर बैठने के लिए तैयार है या फिर एहतजाज ही वाहिद रास्ता समझ रखा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी लाहौर के दौरे के बाद अब कराची जाने की तैयारियां पकड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई की मौजूदा हिकमत अमली उसे सियासी फायदा दे रही है या मजीद सियासी तन्हाई की तरफ ले जाएगी। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे मौजूद में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नियाजुल्ला नियाज़ साहब मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदेद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नियाजुल्ला नियाज़ साहब आपके वक्त के लिए। नियाजुल्ला नियाज़ साहब, पहले तो ये बताइए, हालात बड़े ख़राब हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमी के तो वैसे ही ख़राब हैं, पॉलिटिकली हालात इतने ख़राब हैं, एहतजाज करना है ज़रूर करें, पुरअमन कर लें। ये पहिया जाम कॉल जो आप लोगों ने दे दी एहतजाज की, ये क्यों? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, यानी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर। और जहाँ मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं होती। और मेरा ख्याल है जब से ये फार्म 47 की हुकूमत बैठी है तो हमें कहीं सरमायाकारी नज़र नहीं आ रही। अब आपने पहिया जाम हड़ताल की बात की, मेरा ख्याल है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन जो हुए, उसके बाद हमने हर फोरम पे गए, सुप्रीम कोर्ट से लेके जब से बल्ला हमसे छीना गया, जब से रिज़र्व सीट नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई, हालात इस तरह, और पंजाब में ट्रिब्यूनल बनाए और वो केस आज तक नहीं लगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, जो आइन का आर्टिकल 15 कहता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपका जमहूरी हक है। जमहूरी हक है, क्योंकि हमारा मैंडेट छीना गया और हर किसी को पता है कि फार्म 45 पे कौन जीता है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी हम कोई प्रोटेस्ट का अनाउंस करते हैं तो उसी टाइम इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। मुज़ाकरात आपको याद होगा कि एक दफ़ा दिसंबर 2024 और फिर जनवरी 2025 में इन्होंने कहा था, लेकिन हमें इंगेज करके ये वही काम करते रहे। एक साइड पे आपने अभी मुज़ाकरात की बात हुई तो उसी दूसरे दिन इमरान खान को 17 साल की सज़ा हुई तोशाखाना 2 में। बिल्कुल ऐसा। और हम बाहर मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, वो मीडिया तो क्या, वकला जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब थे, जो वकील थे, और एक्यूज ने जब कोई कन्विक्शन होती है तो एक्यूज का कोर्ट में पेश होना ज़रूरी होता है। जूनियर वकील की मौजूदगी का भी तो पता बता रहे हैं ना। कोई जूनियर वकील गया, लेकिन सुलेमान सफदर एक्चुअल काउंसिल तो लीड काउंसिल तो वो है कर रहे हैं। और जब आपने वहाँ जाना, रिबट्टल में आपने चीज़ें कहनी है तो किसी को इजाज़त नहीं मिली। दूसरी साइड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो हमें मैंडेट है मुलाकात का, और जेल अथॉरिटीज उसमें कंसेंट दे के गई हैं कि हर ट्यूसडे को 6 वकला की मुलाकात होगी और फैमिली की मुलाकात होगी, और हर थर्सडे को 6 जो लीडर्स हैं हमारे, क्योंकि जेल मेन्यू में लफ्ज़ फ्रेंड्स का लिखा है कि फ्रेंड्स की मीटिंग होगी। अब वो देखें कि थर्सडे को किसी की मीटिंग नहीं, जो सीएम है वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदा है वो। आपने जब उसने वजीर आज़म को भी खत लिखा, जब उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा, जब उसने पंजाब गवर्नमेंट के खतूत लिखे, तो क्या वजह है कि चीफ मिनिस्टर को मुलाकात नहीं करने दी गई? और उसने कहा है कि जितने मेरे मामलात हैं सूबे के, क्योंकि हम उसी वजह से बैठे हैं, तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, अगर हम जीते हैं लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, तो उसने जाके पहले हमारे सीएम ने भी यही कहा कि बजट पे मशावरत करनी है, कुछ बिल्स हैं खान साहब से मशावरत करनी है। जब आप खान साहब तक पहुँचने नहीं देते, और अभी
میں ان کا ترجمان بھی ہوں. میری لاسٹ میٹنگ خان صاحب سے 2 اپریل 2025 کو ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے کنٹیمپٹ 2 دفعہ دائر کی, کنٹیمپٹ آج تک نہیں لگی. تو یہ کیسے مذاکرات ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ ایک طرف سے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, سیٹیں تمام انہوں نے چرا کے, ایکچولی ان کے پاس پنجاب میں ٹوٹل 9 سیٹیں ہیں, ہم تو 17 کہتے ہیں نا, 9 سیٹیں ان کی جیتے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی آپ تو وہاں ملاقات ہی نہیں کر سکتے. آپ کی ساری گفتگو میں ناصر صاحب خود ہی اس معاملات کے جوابات ہیں. اگر آپ ملاقات کی بات کرتے ہیں, عدالت کی آپ بات کرتے ہیں کہ عدالت نے لکھ کے دیا اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ جی اتنے لوگوں کی ملاقات ہوگی. عدالت کے سامنے راجہ صاحب نے بھی تو کہا تھا ہم پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے, تو آپ لوگ بھی تو ملاقات کے بعد پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں نا. جب سے راجہ صاحب نے کہا اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو میرا خیال ہے کہ جو جیل سپریڈنٹ کا کمرہ تھا وہ پورا ایک ڈرائنگ روم بنا ہوتا تھا, تمام پولیٹیکل لیڈرز ملتے تھے. اب عمران خان سے ایک جس کی وجہ سے یہ پارٹی جیتی ہے, 202 سیٹ روز رات کو 8 فروری کو ہم جیت رہے تھے, تو عمران خان سے کوئی بات ملک, اچھا کہتے ہیں جی نیشنل انٹرسٹ ہے, عمران خان سے بات کریں. ہم نے خود کہا کہ جو پیچھے مسئلہ ہوا جب مارکہ حق جنگ ہم جیتے, انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی, تو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا, تو ہم نے کہا عمران خان کو, ہم عمران خان سے جا کے ان کی بھی انپٹ لیتے ہیں اس کے اوپر. اور اس نے کہا تھا کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ, اس ملک کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اس ملک کی اسٹیبلٹی, اس ملک کے دفاع کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہیں. وہ سیاسی تمیز تو بالکل علیحدہ ہو گئی تھی نا, سب ایک ہو گئے تھے. ہاں ایک ہو گیا. اب دوسرا عمران خان نے اب بھی یہ کہا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ 2 آدمیوں کے پاس ہے, وہ ہے علامہ ناصر, راجہ ناصر اور محمود چکدری. اچھا ان سے تو میٹنگ کرا دیں. ابھی کہتے ہیں بات چل رہی ہے 5 بندوں سے مذاکرات کر لیں, 4 سے کر لیں, ان کی ملاقات کروا دیں. خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو میٹنگ نہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی کے وہ جو ہے ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے, کیمیکل والا پانی پھینکا جاتا ہے. اس طرح تو کبھی نہیں ہوا نا. اور ابھی ہمارا CM پنجاب گیا ہے, چکری سے جو پنجاب پولیس نے استقبال کیا ہے, لاہور تک اسے کوئی جو قافلے تھے نہیں ملنے دیا. حالانکہ پنجاب کی نہ یہ روایت ہے نہ پنجاب کی یہ ثقافت ہے, وہ تو بڑا بھائی ہوتا ہے پنجاب, وہ تو ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ سب کو ملتا ہے جتنے بھی صوبے کے لوگ جاتے ہیں. کس نے گورنمنٹ کے کس آدمی نے اس کو ویلکم کیا ہے؟ اس کی گفتگو آپ نے سنیں, اس نے بالکل لیگل ود ان دا پیرامیٹرز باتیں کی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کی سہیل آفریدی نے کہ آپ اس کو ملنے کے لیے جب بلایا ہے, جب اجازت لے کے گیا ہے, تو آپ اس کو ویلکم کریں. اور پنجاب میں جب وہ لاہور شہر گیا ہے تو لاہور کی ہر گلی کو انہوں نے بند کیا ہوا. بہت سی رپورٹس ہمارے پاس. اب ڈر کیا ہے؟ یہ جو ابھی مذاکرات کی بات ہے نا, ڈر ان کو ایک ہے کیا کہ خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, ان سے خان صاحب کو اندر بیٹھ کے ہی خان صاحب کا خوف کھا گیا. یہ مسئلہ تو یہیں پہ ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب ملنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے عشق عمران کے اندر, ویسے تو سارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ جو ہیں اپنے قائد کے ساتھ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, وہ زرداری صاحب ہوں, یا پھر خان صاحب کے حوالے سے ہوں. وہ کہتے ہیں وہ اس قسم کے بیانات انہوں نے دے دیے ہیں کہ اگر تو ملاقات ان کی خان صاحب سے کرا دی, کوئی ایسی دوسری کال آ گئی تو پھر ملک پورا بند کر دیں گے. ابھی احتجاج آپ کا حق ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم پہیہ جام کر دیں گے, اس کے اوپر بھی ان کو بڑے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں جب پرامن احتجاج ہی نہیں ہوگا تو کس چیز کے لیے ملاقات ہو, کس چیز کے لیے بات چیت کی جائے. مذاکرات کے لیے کوئی راستہ آپ لوگوں کو بھی ہموار کرنا ہوگا. جو آپ کا لفظ جو آپ نے کہا نا عشق عمران, تو میرا خیال اس ٹائم پوری قوم کو ہے. اس میں مجھے کوئی مبالغہ رائے بھی نہیں ہے اس میں. تو وہ عشق کیا ہے؟ عشق آپ کہتے ہیں نا مذاکرات, اس میں ایک بڑی, میں آپ کو کام کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی عمران خان مذاکرات. عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کو فالو, اس وجہ سے وہ 24 کروڑ عوام کا نظریہ ہے. وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور سیاسی گفتگو کر کے اپنے مسائل حل کر لیں اور 24 کروڑ عوام کا نہ پوچھیں. عمران خان 24 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہے, اور اس وجہ سے جو 78 سالہ نظام ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم عوام جو ہے جن کا رائٹ ہے ان کو حقوق ملیں. یہ تو چند لوگ ہیں جو اس کو بیٹھ کے آپس میں کر رہے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب 24-25 کروڑ عوام کا اس ملک کا سوچنے کے لیے آ کے ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے بات چیت کریں. ان کا نقطہ نظر یہ ہے 24 کروڑ عوام کا. آپ نے 8 فروری کو جو آئینی مینڈیٹ ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہوں, اور عوام ووٹ دیتی ہے اپنا, جا کے ایک پارٹی کو ووٹ دیتی, تحریک انصاف کو. رات کو 12 بجے تک تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی, تو آپ اس کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی مذاکرات کرو. عمران خان نے تو پھر بھی کہا
کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 218(3) یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کرانا، تو یہ فری اور فیئر الیکشن کروا دیں۔ وہ کہتے 2018 بھی پھر کھول دیں آپ؟ نہیں، 2018 دیکھیں، کبھی بھی 2018 کو 2024 سے کمپیریزن نہ کریں۔ آپ ارلی الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ چینوں کو مینڈیٹ دیں جو ابھی وہ تو تک واپس نہیں دیا۔ کیسے ہوگا؟ تو پھر ارلی الیکشن کی طرف آپ جائیں گے؟ پھر ارلی الیکشن ہوں گے، اور حکومت تو کہہ رہی 5 سال ہمارے ہیں، وہ تو ہم پورے کریں گے۔ الیکشن کے ساتھ ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ آپ فری اور فیئر الیکشن کرائیں جو آئین کی منشا ہے۔ ہاں، تو اگر یہ کہتے ہیں تو پھر ہمارا آئینی احتجاج حق ہے۔ ابھی ہم لاہور گئے تو آپ نے کوئی دیکھا اس کے اوپر؟ میں وہ باتیں نہیں، اس کے اوپر کیا الزام لگایا گیا، کیا لوگوں نے ان سے پوچھا؟ تو وہ تو چیف منسٹر تو گیا اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے ایم پی اے کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ، تو الزام تو اسی طرح لگتے ہیں ہمارے اوپر۔ ہم جیل کے باہر بھی جاتے ہیں تو الزام لگتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ذاتی جنگ نہیں ہے، وہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ عمران خان اس وجہ سے لڑ رہا ہے کہ 78 سال سے ان لوگوں کو کچھ نہیں ملا جن کا اس ملک کے اوپر حق ہے، جو سٹیک ہولڈر ہیں مین اسٹیٹ کے۔ ابھی اس مذاکرات میں جب 5 بڑوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اس میں سود مند ایک سٹیک ہولڈر ہے، جی وہ ہے اسٹیبلشمنٹ جس کا ہے۔ جی آپ لوگ ویسے بھی تو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ایک میز کے گرد وہ سٹیک ہولڈرز میں سے 4 میں سے ایک وہ بھی شامل ہو تو آپ وہاں پر بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، تو اس سے انکاری کیوں ہے؟ نہیں، وہ تو میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ عمران خان، میں نے پہلے بتا دیا کہ عمران خان یہ پاکستان میں روایتی سیاست نہیں کرے گا۔ میرا خیال اس نے جو 2 سال حکومت کر کے بھی دیکھ لیا ہے نا، تو اس کو یہی پتہ ہے کہ میں پھر بھی بیٹھا تو ان لوگوں کے ساتھ، جب ان لوگوں کے خلاف وہ بول رہا ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے نواز شریف ہو، جو اس کا ایجنڈا ہے، جب ہم کرپشن پہ بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، پھر ہم کیسے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں؟ مطلب آپ ریزسٹنس کے اوپر مائل ہیں کہ ریزسٹنس ہی ہوگی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر عوام کا مینڈیٹ 2/3 میجارٹی آتا ہے تو ہم اس طریقے سے لیجسلیشن کریں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی تو نہیں جاتے نا؟ دیکھیں پارلیمنٹ، اب ہم کیا، یہ پارلیمنٹ ہے، ہم تو اس پارلیمنٹ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اس طریقے سے الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ پھر اوپر دیکھیں نا، آپ نے 26 امینڈمنٹ کی، 27 امینڈمنٹ کی، 28 کے بھی الارم آ رہے ہیں، اور 26 امینڈمنٹ، وہ آپ نے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا، اب عدلیہ آزاد نہیں رہی۔ تو یہ ساری چیزیں کس طرح ہوئیں؟ انہوں نے ساری اس طرح کی لیجسلیشن کی۔ آگے کیا لیجسلیشن کرتے ہیں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ کل میرے پروگرام میں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب موجود تھے، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ وہ یہاں پر یہ بات کر کے گئے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ، جس میں گوہر صاحب ہوں، کیسر صاحب ہوں، یا کوئی بھی جو بڑا نامور جیسے آپ ہیں، نیاز اللہ نیاز صاحب، یا کوئی بھی، اگر وہ منڈے کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے چیمبر میں آ کے ان سے ملاقات کر کے ایک لسٹ ان کو فراہم کر دیتے ہیں کہ ہم یہ لوگ ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، زیرک لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے پارٹی کے، آپ سمیت کئی لوگوں کی، تو اگر وہ دیں تو ہم ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں گے، کیونکہ پولیٹیکلی ٹمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے اوپر وہ بھی مائل ہیں کہ ٹمپریچر ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے سیاسی لوگوں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ یہ تو میں نے کل ہی میڈیا پہ بات کی ہے کہ دیکھیں نا، میرا خیال ہے اسپیکر کے چیمبر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ جب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیل اتھارٹیز نے یہ کنسنٹ دے دی تھی کہ کیونکہ کافی ساری پٹیشن تھی جو کنسالیڈیٹ ہوئی، کوئی 132 کے قریب تھی، ہر بندہ چاہ رہا تھا خان صاحب سے ملاقات ہو، تو یہ میکانزم طے ہوا۔ ادروائز بھی جو وکٹم ہوتا ہے، جیل مینول یہ کہتا ہے کہ اس کو ہفتے میں آپ نے 2 دفعہ رائٹ آف میٹنگ دینی ہے وکٹم کے ساتھ۔ تو یہاں تو ایک آرڈر ہو چکا ہے، اب اس آرڈر کے اوپر پھر ہم اسپیکر کے پاس بے شک جائیں۔ ہم تو آج ادھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات، یہ پرسوں منگل ہے، صبح منڈے ہے اور پرسوں ملاقات کروا دیں 6 لوگوں کی جو اس میں ہوتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں۔ بلکہ کل میں نے یہ کہا کہ آپ جس کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب کی کرا دیں۔ یہ کل میں نے ناصر بٹ صاحب کو کہا ایک پروگرام میں، سنو پہ، کہ آپ ان کی ملاقات کروا دیں۔ تو یہ بات ہی، کیونکہ کوئی کہتا ہے جی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بن گئی ہے، کوئی اپنے طور پہ لگا ہوا ہے، تو وہ 2 لوگ جن کو مینڈیٹ دیا ہے، اور خان صاحب نے یہ تو بار بار کہا ہے کہ نیشنل ایشو پہ نیشنل انٹرسٹ، کیونکہ پیراماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سٹیٹ ہے، ریاست ہے، وہ سب سے اوپر ہے، پاکستان کا آئین ہے ہمارے اوپر سب سے،
تو نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اس ملک تو میں۔ علیمہ بی بی کیوں یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ مذاکرات جنہوں نے کیے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، اگر مذاکرات کا ٹاسک بھی دیا ہے خان صاحب نے تو پھر ان کے گھر سے کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جنہوں نے مذاکرات بالکل کیے؟ غلط نہیں کہتی، علیمہ خان بالکل ٹھیک کہتی ہے۔ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہے کہ جو علامہ ناصر صاحب ہیں یا جو ہیں اپنا اچکزئی صاحب، ان کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا کہ آپ نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بات بھی کر سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اب مذاکرات کے کوئی ٹی آر طے ہوں، یہ مذاکرات کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا نا۔ اختیار دے دیا تو پھر خان صاحب سے ملاقات کی شرط کیوں ہے؟ نہیں، وہ تو خان صاحب نے جو نیشنل انٹرسٹ میں دیے تھے۔ اب اگر کوئی پارٹی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کیا، اگر وہ کہتے ہیں عمران خان باہر چلا جائے، وہ کہتے ہیں عمران خان یہ کر لے، تو وہ تو کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ تو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں وہ تو نظر تیار ہی آتے۔ نہیں۔ اگر وہ کرے تو یہ جو مختلف سزائیں تھیں، سائفر جیسے کیس، عدت جیسے بھونڈے کیس، ان میں جو کیس بھی فارغ ہو گئے، تو پھر مذاکرات کرنے کا کیا ہے؟ کسی بھی احتجاج یا کسی بھی تحریک کا آپ بھی سمجھتے ہیں نیازی صاحب کہ مقصد اولین یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آپ کے طاقتور فریق ہے اسے گھٹنوں پہ لا کے یا اس کو پریشرائز کر کے ایک ٹیبل کے گرد لایا جائے تاکہ اس سے بات چیت کی جا سکے۔ اب جتنا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، جتنا پریشر وہ بلڈ کر رہے ہیں، اوپر سے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کو بھی باقاعدہ منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ابھی کراچی کے لیے بھی 3 روزہ ان کا ہوگا، سی ایم سہیل آفریدی صاحب کا۔ تو جو آپ لوگوں کے مقاصد تھے اس کے لیے سامنے والا جو طاقتور فریق ہے وہ تو ٹیبل پہ آنے کے لیے اب تیار ہے، اب آپ لوگوں کو بھی 2 قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جبر، ظلم، تشدد اتنے انہوں نے کیا ہے کہ جہاں سلیمان اکرم راجہ صاحب ہوں، گوہر صاحب جیسا شریف آدمی ہو، میرے جیسا ہو، ہمارے اوپر بھی 10 780 کے پرچے ہیں، یعنی یہ ریکارڈ ہے۔ پاکستان کی عوام کو تو چھوڑ دینا کہ ایک غریب لوگ جن کے ہم کیسز چلا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہاں سے آئے، ان کے اوپر کیسے پرچے ہوئے اور وہ روزانہ عدالتوں میں ہیں۔ تو ابھی ہم اسٹریٹ پاور کی جو بات کر رہے ہیں، ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس کیا ہے یہ؟ اب آپ نے کہا نا کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے، یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیا کہیں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ان کے ساتھ مذاکرات، وہ تو ہم نے پہلے بھی کہہ دیا۔ اب آپ نے خود کہا نا کہ جو 5 سال الیکشن نہیں کروائیں گے، تو ہم تو 3 سال تو گزرنے والے ہیں، تو ہم تو اسی جد و جہد میں ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کو، اگر ہمیں جو بھی ٹائم ملے گا، ہماری پھر بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ فری اور فیئر الیکشن۔ ایک آخری سوال ہے نیازی صاحب، یہ اس تحریک کے آپ کے کیا نتائج آپ جو ہے وہ برآمد کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس تحریک کے ذریعے آپ عمران خان صاحب کو رہا کرانا چاہ رہے ہیں یا آپ ارلی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس اسٹریٹ موومنٹ کا؟ دیکھیں، عمران خان کو رہا کرانے کا ہمارے پاس، ہم نے کہا کہ ہمارے اوپر چاہے 300 جھوٹے مقدمات بنے ہیں، جو بھی ہوا ہے، کم از کم عدالتیں آزاد ہوں، ہمارے کیس تو سنیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ القادر کی اپیل سے ہم نے بار ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی، آج تک نہیں لگی۔ مجھے پتہ ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی بنانا اسٹیٹ تو نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں کہتے ہیں جی عدلیہ بھی ہے، ادارے بھی چل رہے ہیں، آپ ان کے کیس بھی نہیں لگنے دیتے۔ اب ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز بھی ختم ہو گئے، اب تو کوئی کیس ہی نہیں رہا، اب وہی جو سزا دے کے بیٹھے ان کو آگے لگنے نہیں دیتے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ عمران خان کچھ نہ کچھ مان جائے، کہ عمران خان کا نام ہو جائے کہ اس کو باہر بھیج دیں تو کہیں کہ جی ڈیل ہو گئی۔ تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں موومنٹ؟ اب دیکھیں، جو بھی موومنٹ ہوتی ہے نا، رول آف لا کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا، کوئی تحریک بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ٹائم لیتی ہے۔ تو ہمیں کوئی جلدی اس بات کی نہیں ہے کہ اس سے ہم کو اچیو نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی عوام، بے شک لوگ باہر نہ نکلیں، کیونکہ مجھے لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزانہ کورٹ کچہری کو اور اپنے اوپر پرچے برداشت کریں، ایف آئی آر برداشت کریں۔ تو جو یہ تحریک ہوتی ہے اس کا فروٹ لوگوں کو ملتا ہے، اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی وکلاء بھی نکل رہے ہیں، آپ کے جو شہری ہے پاکستان کا وہ بھی نکل رہا ہے، انٹلیکچوئل بھی نکل رہا ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جو اس تحریک میں ایجوکیٹ کیا ہے نا عمران خان نے، سسٹم کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ بالکل، اور اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے آپ مزید جو آپ لوگوں کے مقاصد ہیں پرامن طریقے سے وہ بھی دیکھیں نا، ابھی سندھ میں جا رہا ہے، آج میں شیلہ رضا کا انٹرویو سنتے عمران خان کی تصویر، وہ کہتی ہے ہم نے تو زیادہ دے دیں گے، کوئی اور نہیں دے گا۔ تو دیکھیں، عمران خان کی تصویر لگانا یا ایک پارٹی کو، جہاں پارٹی وہ سندھ میں ہم جیتے ہیں نا، 20 سیٹیں تو ہم نہیں جیتے ہیں نا، وہاں پہ ایم کیو ایم کو دی، انٹیریئر سندھ میں۔ ان کو ڈر یہ ہے، اب جو ڈر ہے ان کو،
آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں نا، وہاں آپ لوگوں سے ملیں نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ یہ عمران خان اگر جہاں تک بھی پہنچ گیا تو لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ہی ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کریں گے، جہاں جس حلقے میں جائیں گے وہاں پہ ان کو ویلکم کیا جائے گا، کراچی کی سیر کرائی جائے گی اور بھرپور طریقے سے ان کو پروٹوکول دے کے استقبال ان کا کیا جائے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناز اللہ نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پھولوں کے شہر کا وزیر اعلیٰ روشنیوں کے شہر کراچی جا رہا ہے. سندھ سرکار کی جانب سے بھی خیر سگالی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں، یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کے سندھ میں قدم رکھنے پر بھرپور خیر مقدم ہوگا. انہیں یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ کھل کر اپنی مہم چلائیں، کہیں اور کسی بھی مقام پر جائیں، میٹنگز بلائیں، کوئی رکاوٹ نہیں پائیں گے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے مکمل پروٹوکول کے ساتھ سہیل آفریدی کو ویلکم کرنے کا یقین دلا دیا، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اپنے صوبائی ہم منصب سید مراد علی شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کا یہ دورہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلوں کو سمیٹنے کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا دونوں جماعتوں کے درمیان تعلقات کوئی نیا رخ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ تاثر ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے بیزار ہو چکی، تو کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دوسری طرف قومی سیاست میں 5 بڑوں کی بیٹھک کی تکرار بدستور برقرار ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجوزہ بگ 5 فارمولے پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے. اسی حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے تو اس تجویز میں ہی سنجیدہ سوال اٹھا دیا. قادر خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب خود ایک پیج پر نہیں تو 5 کی بیٹھک کیسے ہوگی؟ اور جب اپنے 2 بڑے ایک پیج پر نہیں تو 5 کو کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ اسی پر بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو قادر خان مندوخیل صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سے بڑا ہی زبردست طریقے کا ایک جیسچر جو ہے وہ سندھ سے آیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا کہ سہیل آفریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ کے ہمراہ ویلکم کیا جائے گا، پروٹوکول دیا جائے گا، سیر سپاٹے بھی کرائے جائیں گے، اور اگر وہ اپنی موومنٹ چلانے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی قدغن نہیں ڈالی جائے گی. تو اس کے اندر پوری پیپلز پارٹی ہی یکسو ہے یا کہیں سے اس کے اختلاف میں بھی آوازیں آ رہی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں سب سے پہلے اگر میڈیا میں آپ دیکھ سکے تو سب سے پہلے میں نے ویلکم کیا ہے، اور میں نے خاص طور پہ جو میرا اور شہباز شریف اور مخبر خاص کا حلقہ ایک ہی ہے NA242 ڈسٹرکٹ کیماڑی، میں نے کہا میں ویلکم کرتا ہوں. میں سندھی ٹوپی اور اجرک ان کو پہناؤں گا اور ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہے، وہ سندھ اسمبلی کی کاروائی دیکھنا چاہے یا اور کوئی مقام پہ جانا چاہے، ضرور وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کو حق ہے آئینی اور جمہوری کہ وہ جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی کا انتخاب کیا یا فوڈ اسٹریٹ کا انتخاب کیا، تو ان چیزوں سے اگر گریز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. میں آپ کو فوڈ اسٹریٹ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ فوڈ اسٹریٹ میں جائیں گے تو وہاں کو موٹر سائیکل گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، پیدل فیملیز بیٹھی ہوتی ہے، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر کوئی ہجوم وہاں گھس جائے تو کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگا. اور یہی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کا انتخاب کر لے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. باقاعدہ سندھ حکومت ان کو پروٹوکول دی گئی، جیسے آپ نے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے منسٹر ہے ان کا حوالہ بھی دیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاست میں افراد دلی جو ہے نا وہ دکھانا چاہیے. اور میں یہ باتیں بھی نہیں دہرا رہا ہوں کہ پختونخوا میں ہمارے گورنر کو کیا کیا دھمکیاں ملتی رہی پچھلے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کہ ان کا پانی بند کر دیں گے، چائے بند کر دیں گے، گاڑی کا پیٹرول ڈیزل بند کر دیں گے. جو کچھ اس سے ہو سکا وہ دیکھیے ہے، لیکن ہم جمہوری روایت برقرار رکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سیاست میں سب کو سپیس ملنا چاہیے. میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ جہاں ہم اتحادی ہے مسلم لیگ نون کا اور سیلاب کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جہاں وفاقی حکومت کو تجویز دی کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے آپ فائدہ حاصل کریں، یہ وفاق کا ادارہ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ لوگوں کے بیچ میں
ہونا چاہیے, ساری چیزیں اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ مدوخر صاحب یہ تو بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے, پیپلز پارٹی کی بہت تعریف بھی ہو رہی ہے, بہت اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی ہے. وہیں پر ایک جگہ پر اختلاف بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ اس چیز کے اوپر اختلاف کر رہی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں ویلکم کیا جاتا ہے مگر دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو اسے انتہا پسندی کے الفاظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ زیادتی ہے؟ دیکھیے, سیاست یقیناً ہم نے وہ الفاظ نہیں کہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہمارے بارے میں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے پختونخوا کا ترجمان میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, شفیع جان صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے نا مذمت کا چیمپئن ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, جو آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو خود مذمت کا چیمپئن, تو کوئی اچھے الفاظ تو نہیں ہوتا ہے. یعنی میں دہشت گردی سے نہیں جوڑ رہا ہوں, لیکن انتشار سے تو جوڑ سکتا ہوں, افراتفری سے تو جوڑ سکتا ہوں. تو اب خود اپنے وزیر اعلیٰ کو آپ مزاحمت کا چیمپئن قرار دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم آپ سے پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ سیاست کریں گے, یہ مذمت والی سیاست. تو آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا, آپ نے آخری کال اور یہ ساری چیزیں تو آپ نے آزما لی ہے. ٹھیک ہے. اب مدوخر صاحب ایک چیز جس کو لے کے بہت زیادہ بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو فارمولا آیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے کہ 5 جو بڑے ہیں وہ مل بیٹھے ہیں, اس میں ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہے, لیکن یہ تنقید آپ کی طرف سے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پر نہیں ہے تو 5 کیسے بیٹھیں گے. ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے یا پھر یہ سمجھ لیں کہ قادر خان مندوخیل صاحب کا یہ ذاتی موقف ہے؟ یہ قادر خان مندوخیل کا موقف ہے, پارٹی کا نہیں. میں پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب کی ناراضگی یہاں سے اندازہ لگا لے کہ نواز شریف صاحب کا ایک بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں وفاقی حکومت کا کوئی بھی پروگرام مجھے آپ بتا دے, میں معذرت بھی کر لوں گا مسلم لیگ نون سے کہ انہوں نے وفاق کی کوئی حمایت کی ہے, وفاق کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی ہے, وفاق کی کسی منصوبے میں وہ ایز اے گیسٹ بیٹھا ہو, ایک بھی بتاؤ. لیکن پنجاب میں مریم بی بی کی, وہاں تو تندور میں بھی گئے, وہاں تو جا کے عام وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا میٹنگ ہے وہاں بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں. ایون کہ ایم این اے سے ملاقات کی تب بھی پنجاب کے اندر کی ہے, اسلام آباد میں یا وفاق میں نہیں کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان ساری باتوں کی نشاندہی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب ناراض ہے, نواز شریف صاحب ابھی تک ناراض ہے. تو میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پہلے تو میں نے یہ بات کی کہ آپ پہلے سب اپنے 2 بڑوں کو تو بٹھا دے, نمبر 1, اور پھر اس کے بعد آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مائنس کیسے کر دیا ہے یہ بھی ذرا بتا دے. آپ نے اپنے 2 بٹھا دیے, آپ کے سارے اختیارات جو ہے نا نواز شریف صاحب کے پاس ہے, تو پھر شہباز شریف کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ بٹھا رہے ہیں تو پھر ہمارے بھی 2 بڑے بٹھا لے. یہ ایک نقطہ ہے, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں, سچی اور کھری بات کر رہے ہیں. لیکن مندوخیل صاحب اس میں جو رائے آپ 5ویں فریق کے حوالے سے دے رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے جن 2 بڑوں کی بات کرتے ہیں آپ, زرداری صاحب کی, بلاول صاحب کی, کیا وہ بھی معترض ہیں اس 5ویں کے اس بیٹھک میں بیٹھنے کے لیے, یا صرف یہ اختلاف آپ کا ہی ہے؟ نہیں, میں دوبارہ کہوں گا کہ میں ایک ادنا سا رکن ہوں, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارے چیئرمین یا صدر صاحب, بس دیکھیں صدر صاحب کی پوزیشن ایک الگ ہے. صدر جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں دوسری مرتبہ سیویلین صدر ہے, اور وہ سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کے. وہ تو ایک لحاظ سے افواج پاکستان کے ساتھ فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, مگر بلاول بھٹو صاحب کو یا خود اگر آپ سیاسی بیٹھک کریں تو کیوں بٹھا رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو خواب میں کیا آ گیا, اور پتہ نہیں کون سے انہوں نے جو ہے نا وہ کھانا کھا لی ہے جو اس کو اس طرح جو ہے نا باتیں کرنے لگا ہے. دیکھیے ہمارے فوج نے جو کام کیا ہے, دنیا کی دوسری بڑی آبادی والے ملک ہندوستان کو شکست دی ہے. آج پورے دنیا میں فیلڈ مارشل کی واہ واہ ہو رہی ہے, آج پورے دنیا میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے, آج پورے دنیا میں 56 اسلامی ممالک جو ہے نا وہ امریکہ کے بجائے پاکستان سے دفاعی معاہدے کرنا چاہتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارا فوج ہے, پاکستان کا فوج ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں لیکن نون لیگ کا موقف یہ ہے مندوخیل صاحب کہ یہ جو کمبینیشن ہمارا چل رہا ہے پولیٹیکلی بھی اور ادارے کے ساتھ جو کمبینیشن چل رہا ہے, اس کمبینیشن کی وجہ سے پاکستان بوسٹ بھی کر رہا ہے, انٹرنیشنلی ریپرزینٹ بھی کر رہا ہے پاکستان, اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جب یہ مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھایا گیا اور ان کی ہدایت کے اوپر ہی مذاکرات کی چیز آگے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑھائی ہے, نون لیگ والے خود اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں, تو یہ نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر ہی 5واں سٹیک بھی یہاں پہ بٹھایا گیا ہے کہ یہ 5 بیٹھیں گے تو بات چیت ہوگی. میں آپ کے ساتھ چلو وہ سوال رکھ لیتا ہوں
پہلے وہ جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کوئی جرگہ سسٹم ہوتا ہے یا برادری میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، پہلے بھائی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں کہ مخالف پارٹی سے کیا مطلب، پیپلز پارٹی بھی مخالف پارٹی ہے، عمران خان بھی مخالف پارٹی ہوا نا، مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہوا. اب پہلے وہ گھر میں جو بڑے بیٹھتے ہیں پہلے طے کرتے ہیں کہ سامنے والی پارٹی سے جب ہم بیٹھیں گے کیا بات کریں گے. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف آپس میں بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ 5 کی میٹنگ اگر ہو گئی ہے اور وہاں شہباز شریف صاحب نے بولا، نواز شریف صاحب نے بولا کہ جنرل فیض کو جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جنرل باجوہ کو بھی سزا دو، اور مجھے کیوں بلایا پاکستان میں، مجھے کیوں نکالا، وہ ساری باتیں اگر پرانی شروع کر دیں گے تو پھر پھڑا پڑ جائے گا نا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ تو کر لو، پہلے ایک تو ہو جاؤ نا، پھر سامنے والے سے بات کرو. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. قادر خان مدوخیل صاحب ہمارے موجود ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، امید تھی سال 2026 جنگوں کا نہیں بلکہ امن کا سال ہوگا، مگر امریکہ نے وینزویلا پر براہ راست حملہ کر کے عالمی منظر نامے پہ ایک نئی ہلچل مچا دی ہے. اب سوال اٹھنے لگے ہیں کہ اب امریکہ کا اگلا ہدف کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ امریکہ کا کسی دوسرے ملک میں کارروائی کرنا، اس کے صدر کو گرفتار کر کے امریکہ میں لے کر آنا اور پھر یہ اعلان کر کے وینزویلا کو کہ اب ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. کیا یہ سب محض ایک ملک کا مسئلہ ہے یا پھر پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال ہے؟ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ نے کسی خود مختار ملک میں براہ راست کارروائی کی ہو اور اس پر رجیم چینج کی کوشش کے الزامات نہ عائد ہوئے ہوں. پینما میں مینوئل نوریگا، عراق میں صدام حسین، لیبیا میں قذافی، کبھی افغانستان تو کبھی شام، یعنی امریکی کارروائیوں کی فہرست بہت طویل ہے. کارروائی کے لیے کبھی آمریت، کبھی منشیات، کبھی دہشت گردی تو کبھی انسانی حقوق کو جواز بنایا گیا. مگر نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ ریاستیں کمزور ہوئیں، معاشرے ٹوٹ گئے، مہاجرین کے سیلاب امڈ آئے اور عدم استحکام نے جنم لے لیا. اب وینزویلا کے معاملے میں بھی وہی کہانی دہرائی گئی ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ کیا مسئلہ جمہوریت ہے یا پھر اس کے ذخائر یعنی کہ تیل. چین وینزویلا کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے. یہی حقیقت آنے والے دنوں میں چین اور امریکہ کو آمنے سامنے لے کر آ سکتی ہے. تو کیا لاطینی امریکہ اب نیا میدان جنگ بننے جا رہا ہے؟ ادھر صدر ٹرمپ کی دھمکیاں وینزویلا تک محدود نہیں رہی ہیں، بلکہ کولمبیا، کیوبا، میکسیکو اور یہاں تک کہ ایران بھی امریکی بیانات کی زد میں ہے. ایران پہلے ہی شدید معاشی دباؤ اور حالیہ عوامی احتجاجوں سے گزر رہا ہے. اب نقطہ یہ ہے کہ کیا ایران کے اندرونی حالات کسی بیرونی مداخلت کی بنیاد بن سکتے ہیں؟ دوسری طرف روس، چائنا، ایران، کولمبیا اور کیوبا اس حملے کی کھل کر مذمت کر رہے ہیں، جبکہ یورپ اور مغرب کا بڑا حصہ امریکی صف میں اس وقت کھڑا ہے. کچھ ممالک تو نیوٹرل ہیں، جبکہ پاکستان اب تک آفیشلی اگر بات کریں تو خاموش ہے کہ امریکی حملے کی مذمت کرنا ہے یا پھر اس کی حمایت. اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر دنیا نے طاقت کے اصول پر چلنا ہے تو پھر اقوام متحدہ جیسے جو فورمز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے محترم گیسٹ ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں انہیں ویلکم کروں گی. بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر، باقی ممالک تک تو ہم جائیں گے، لیکن امریکہ کی طرف سے وینزویلا پر جو اٹیک ہوا اس میں پاکستان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اپنے ملک کی پہلے بات کرتے ہیں نا، آفیشلی کوئی بیان کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ پچھلے سال اکتوبر میں پاکستان یہ باور کرا چکا تھا کہ ان دونوں کو باہم بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، لیکن اب تک دنیا ہل رہی ہے، پاکستان خاموش کیوں ہے؟ ابھی جو مجھے کچھ لوگوں نے انٹرویوز پہلے کی ہیں انہوں نے کہا شاید پاکستان کا کو آیا ہے سیکورٹی کونسل میں کوئی ان کے نمائندے جو ہمارے ہیں کچھ دیا ہے. مجھے نہیں پتا کیا دیا انہوں نے، لیکن سنا ہے کہ کوئی محتاط سا بیان ہے، اور سنا یہ ہے کہ ہندوستان کا بھی کوئی محتاط سا بیان آیا ہے، اور سنا یہ بھی ہے، میں آپ کو سنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی کی بات ہے، جرمنی اور فرانس کا بھی سنا ہے محتاط بیان ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے، چلے نہ بھی، اگر یہ مجھے نہ بھی کسی نے کہا ہو، مجھے تو بتایا گیا ابھی چینلز میں جو میرے انٹرویو ہو رہے تھے، لیکن اگر نہ بھی کہا گیا ہو
تو میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کا رویہ محتاط ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا ذکر کرے گا اور اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ معاملہ جو ہے جلدی ہو، وہاں واپس جمہوریت آ جائے۔ وجہ کلیئر ہے کہ اب ایک بہت خطرناک دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ پرانی بات ہے، ایک 30 وار، 1648، ٹریٹی آف ویسٹفالیا، نیو اسٹیٹس آئیں، ان کی ایکوالٹی کی ڈاکٹرن بنی، سوورن ایکوالٹی آف نیشنز۔ دوسری جنگ، پہلی جنگ عظیم ہوئی، لیگ آف نیشنز آئی، خیال تھا کہ ماضی سے سبق سیکھا جائے گا، وہ فلاپ کر گئی، یونائٹڈ نیشنز آئی۔ تو یونائٹڈ نیشنز باوجود اپنی کمیوں کے اس کا کوئی نہ کوئی رول ضرور رہا ہے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی مجھ سے سوال پوچھا، یہ تو ساری دنیا کے کیپٹلز میں آج ڈسکس ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ جو آج کا عمل ہے، پہلا تو یہ کیا یہ ایک نئی ٹرینڈ ساری دنیا کے لیے ہے؟ اب ساری دنیا میں جو 3 ملک ایک دم سر فہرست جو جن کی طاقت ہے، ایک امریکہ ہے، ایک روس ہے، ایک چین ہے۔ اب چین سے میں توقع نہیں کر رہا کہ چین سر دست اس نقش قدم پہ چلے گا۔ اس کی یہ کہ اینشنٹ سویلائزیشن ہے، انہوں نے بہت سے تجربات تاریخ سے سیکھے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ لوگوں کی نظریں یہ جائیں گی کہ اگر ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے وہ امریکہ کی محکوم ہے اور ان کی رٹ وہاں چلے گی، مونرو ڈاکٹرن جو پہلے پریزیڈنٹ مونرو کے دور میں آئی تھی، تو مونرو ڈاکٹرن کا تو یہ تھا کہ ہم دوسری ریاستوں کو ادھر اپنا انفلوئنس نہیں بڑھانے دیں گے۔ ہسٹوریکلی برٹش ایمپائر کا مقابلہ ہوتا تھا اسپینش ایمپائر اور فرینچ ایمپائر سے۔ تو جو اوریجنلی تھا کہ جو دوسری قوتیں تھیں یورپ میں، فرینچ سپیکنگ اور لارجلی اسپینش سپیکنگ، ایک قسم کا وارننگ تھی کہ بھائی یہ ہماری لیک ہے، اس علاقے میں آپ مت آئیں، یہ جو ہے نا لیک ہے، یہ ہماری ٹیریٹری ہے، ہم یہاں سب سے بڑی طاقت ہیں۔ تو مونرو ڈاکٹرن کا ایک مقصد یہ تھا کہ لیٹن امریکہ میں، اور اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا، سوویت یونین اور امریکہ کی کانفرنٹیشن ہوئی، پریزیڈنٹ کینیڈی اور سیکرٹری جنرل گورباچوف سوویت یونین کے جو تھے ان کے دور میں، اور دنیا ایک ایٹمی جنگ سے بال بال بچی۔ اور اس وقت یہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کبھی یہ ایک دوسرے کو براہ راست چیلنج نہیں کریں گے، دو نیوکلیئر پاورز۔ اچھا خیر وہ تھا۔ اس کے بعد اب پیناما کا ذکر کیا آپ نے، اور تو وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہی چیز نظر آ رہی مجھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ دولت کا آپ نے ذکر کیا، تیل، انڈاؤٹڈلی تیل بہت زیادہ ہے۔ ایک محتاط رویات، ایک محتاط اندازہ ہے کہ 300 بلین بیرلز آف پروون آئل ریزروز جو کہ سعودی عرب سے زیادہ ہیں اور امریکہ سے زیادہ ہیں، اور امریکہ کے سعودی عرب سے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو صرف تیل ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان کی آئل کمپنیز جائیں گی، وہ گین کریں گی، امریکہ بھی انڈائریکٹلی گین کرے گا، بلکہ ڈائریکٹلی گین کرے گا، لیکن کوئی مقصد یہ نہیں کہ ہم نے راستے آزادی حاصل کر لی۔ کہ غیر منصفانہ طریقے کا، بالکل یہ ایک غیر منصفانہ طریقہ کار ہے جو امریکہ کی طرف سے اڈاپٹ کیا گیا، اور ہمارے لیے زیادہ اصل میں جو چیز ہے، جی میں ایگری کر رہا ہوں، میرا کہنا سمپلی یہ کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ تیل کی خاطر گئے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیل ہی وجہ نہیں ہے، ڈی ڈالرائزیشن زیادہ بڑی وجہ ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا ابھی۔ جہاں تک انٹرنیشنل لا کا تعلق ہے، تو نے بگننگ میں آپ کو کہا تھا 1648 ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، فرسٹ ورلڈ وار، لیگ آف نیشن، سیکنڈ ورلڈ وار، یونائٹڈ نیشن چارٹر، میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ انٹرنیشنل لا ڈیولپ ہوا ہے اوور سینچریز۔ اب اگر اس قسم کی چیز اجازت ہو، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 طاقتیں ہیں، ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ اگر فرض کریں چین کہہ دے کہ جی ہم نے تو تائیوان ہمارا حصہ ہے، ہم نے قبضہ کر لینا ہے، نہ صرف تائیوان بلکہ فلپینز نے یہ کیوں کیا، فلانے نے یہ کیوں کیا، کمبوڈیا نے یہ کیوں کیا،
تو لاؤس یہ کیوں کر رہا ہے، تو پھر کہانی بہت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا میں امریکہ چین سے یہ توقع نہیں کرتا. آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اور رشیا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے یوکرین میں، اور اس نے یہ کام پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن اس کا کچھ اور پس منظر ہے کہ وہ نیٹو جو تھا ایکسپینڈ کر رہا تھا سوویت یونین کی طرف، پرانے بارڈرز جو تھے، اور ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد وہ ان کے روس کے بارڈر کی طرف نہیں آئیں گے. وہ کہانی پرانی ہو گئی. لیکن مولدووا، لاتویا، لٹھوینیا، ایسٹونیا، فرگیٹ اباؤٹ فن لینڈ، وہ بڑا ملک ہے. ان ملکوں کو ڈائریکٹلی یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ روس فارغ ہو کے یہاں سے یوکرین سے ہمارے لیے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو اتنی وہ طاقت ہے نہیں یوکرین جتنی. یوکرین بڑا ملک ہے، اس کی بڑی فوج ہے، اس کا علاقہ بڑا ہے، اور اس کے پاس تو نیوکلیئر ویپنز تھے. وہ ایک اور کٹ، لیکن جو لاتویا، لتھوینیا، ایسٹونیا، مولدووا، اس قسم کی جو ریاستیں ہیں، ان کو تو واقعی جان کنی تو نہیں تو اس کے قریب ضرور ہوگی کہ اگر یہ رویہ عام ہو گیا تو ساری دنیا کے لیے جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی جو نتائج ہوں گے، اب نتائج ہوں گے کہ امریکہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. لیٹ سے جب اس نے عراق گیا نقصان ہوا، افغانستان گیا ہزیمت ہوئی، میں ویتنام کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا، پرانی بات ہے. تو افغانستان میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی باڈی بیگز امریکن پبلک اوپینین برداشت نہیں کر سکتی، تو اس لیے افغانستان میں حالانکہ اتنے باڈی بیگز نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. بہت بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب موجود تھے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.